रोमियो दो बाप का तारुफ। इस दुनिया में खुदा पर ईमान लाने वाले सिर्फ दो ग्रोह हैं, यहूदी और मसीही। इन दो ग्रुपों के लोगों में से साबिक यीशु पर ईमान नहीं लाते हैं, जबकि बाद वाले आते हैं जो यीशु पर ईमान नहीं रखते। खुदा उन्हें निकम्मे कहकर पुकारता है। ताहम सबसे संगीन मसला जो मसीहों को दरपेश है वो ये है कि वो किसी न किसी तरह यीशु को तो मानते हैं, मगर उनके गुनाह अभी तक मिटाए नहीं गए। पौलुस रसूल इस मौजू पर रोमियो दो बाब में ना सिर्फ यहूदियों यूनानियों से बल्कि आज के मसीहों से भी मुखातिब है। यहूदी बड़ी आसानी से दूसरों की अदालत कर लेते थे। पौलुस रसूल यहूदियों और मसीहों दोनों को जो एक जैसा ईमान रखते थे मलामत करता है। रोमियो दो बाब एक आयत पौलुस कहता है, ए इल्जाम लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो। उनको मलामत करता है कि जो यहूदी या मसीह होने पर बरतरी के एहसास से मामूर हैं, यहाँ तक कि जो खुदा पर ईमान लाने के बाद भी नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो जानते हैं कि दिलों के खतना की शरीयत के बाइस वो गलत हैं। यही सबब है कि वो दूसरों को बताते हैं कि चोरी ना कर, मगर वो खुद ज़नाकार हैं और खुदावंद के कलाम पर अमल नहीं करते। फिर वो दूसरों को खुदा के कलाम से रहनुमाई देकर अपने आप को खुदा के ईमानदार बंदों में शुमार करते हैं। ये यहूदी मसीहों के दरमियान ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए। वो जो खुदा पर यकीन रखते हैं और दूसरों को बताते हैं कि बुतों को पूजा ना करना या खून ना करना, और फख्र करते हैं कि खुदा की शरीयत को मानते हैं, इसलिए वो खुदा की शरीयत को तोड़ने से खुदा को बेइज्जत करते हैं। जो लोग खुदा की रास्तबाजी से वाकिफ हैं मगर किसी न किसी तरह यीशु पर ईमान रखते हैं, वो भी कहते हैं कि यीशु उनका निजात दहिंदा है, लेकिन उनका ईमान खुदा की रास्तबाजी पर निसार नहीं करते। इस तरह वो खुदा की हकीकी रास्तबाजी की, जो पेशतर से उनके तमाम गुनाहों को मिटा चुकी है, की मुखालफत करते हैं। वो खुद इस बारे में बेखबर हैं कि वो खुदा के हकीकी ईमानदारों की मुखालफत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने आप को मसीही कहलवाते हैं, मगर वो खुदा की रास्तबाजी से लिपटी हुई खुशखबरी को यीशु की मोहब्बत और रूहानी खतना से वाकफियत के बगैर ही रद्द कर देते हैं। वो खुदा की मर्जी पूरा करने का दावा तो करते हैं, मगर हकीकत में उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, बल्कि वो उसे सलीब पर मसलूब करते हुए यीशु का अपने आप को खुदा का बेटा कहने पर उस पर कुफर बकने का इल्ज़ाम लगाते हैं। पौलुस रसूल ने कहा कि एक जिस्मानी यहूदी एक यहूदी नहीं, बल्कि एक बातनी यहूदी असली यहूदी है। उनका दावा है कि वो खुदा के लोग और खुदा की कौम का हिस्सा हैं, मगर वो कैसे ईमान रख सकते हैं जबकि वो यीशु को अपने निजात दहिंदा मानने से इनकार कर चुके हैं। पौलुस रसूल कहता है कि खतना वही है जो दिल का और रूहानी है, ना कि लफ्जी। रोमियो 2:29 आयत। वो जो रूहानी खतना पर यकीन रखते हैं वही खुदा की हकीकी ईमानदार लोग हैं। वो ईमान के वसीले रास्तबाज ठहरते हैं। खुदा पर ईमान लाने वाले किससे इज्जत और तारीफ हासिल करना चाहेंगे? वो ये खुदा से हासिल करना चाहेंगे। पौलुस ने फरमाया, ऐसे की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। रोमियो का खत 2:29 आयत। अगर हम खुदा की रास्तबाजी पर यकीन रखते हैं तो हम उसकी तारीफ को जीत लेते और उससे बदला पाते हैं। अगर आप यीशु पर सिर्फ दिखावे का ईमान रखते हैं और अभी तक अपने दिल में गुनाह रखते हैं, तो असल में आप खुदा की रास्तबाजी पर ईमान ही नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए आपको इस बेईमान जिंदगी के लिए अदालत में आना पड़ेगा। वो कौन है जो खुदा की सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा के कलाम से ज़्यादा इंसानी लफ्ज़ों की पैरवी ज़्यादा संजीदगी से करते हैं। वो अपने आप को मसीहत में मौजूदा मुख्तलिफ फ़िरक़ों में मुनज़्ज़म कर लेते हैं और खुदा की मुखालफत करते हैं। वो अपनी इस मुत्तहद क़ुव्वत के साथ खुदा की रास्तबाजी के खिलाफ खड़े होते हैं और इसे रद्द करते हैं। क्या आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन लोगों पर किस तरह का अजाब दायमी नाजिल होगा?
جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سزا 8 اور 9 آیات بیان کرتی ہیں، مگر جو تفرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں، ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی۔ مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی۔ یہاں تنگی کا تاثر جہنم میں ملنے والی سزا سے ہے۔ جو برائی کرتے ہیں ان کے لیے مصیبتیں اور دوزخ کی سختی ہے۔ وہ جو خدا کو رد کرتے ہیں ان پر کس قسم کی لعنت ہوگی۔ خدا ان پر جو اس کی محبت کو رد کرتے ہیں خوفناک عدالت کو لاگو کرے گا۔ آپ ان سے کیسے توقع کرتے ہیں جنہوں نے خدا کی اس محبت کی مخالفت کی جو جسم اور عقل میں کامل طور پر زندہ رہنے کے لیے روحانی ختنہ کے وسیلے آتی ہے۔ بعض لوگ اب اور مرنے کے بعد تباہی اور بدحالی کی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے قہر کے مستعد ہیں۔ وہ حقیقی اطمینان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے سکے اور خدا کی راست بازی کی مخالفت کی۔ وہ روحانی ختنہ سے آنے والی محبت سے بے خبر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ گرجا گھر میں یسوع پر ایمان رکھنے کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ابھی تک وہ اپنے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اس راز کو نہیں جان سکتے کیونکہ آپ صرف یسوع پر ظاہری ایمان رکھتے ہیں۔ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں صرف وہی یہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو نصیحت پذیر ہونا ہے کہ آپ خدا پر غلط طور سے ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری کو سمجھنا اور ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہی خدا کی راست بازی ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو گناہ کی لعنت سے آزاد کروانے کے قابل ہوں گے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی گناہ ان کے دل میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط طور سے ایمان لایا ہے اور اسے حقیقی خوشخبری جو خدا کی راست بازی پر فخر کرتی ہے پر ایمان لانا چاہیے۔ اس سے قطع نظر کہ لوگ کسی بھی فرقہ سے یسوع پر ایمان کیوں نہ رکھ رہے ہوں، اگر وہ دعویٰ کریں کہ وہ کسی اور رستہ سے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک گناہ کو اپنے دل میں جگہ دے رکھی ہے اور اس طرح وہ خدا کی راست بازی کو نظر انداز کرنے کا گناہ کر رہے ہیں۔ خدا پر صحیح ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ یقینی طور پر گناہ سے آزاد ہیں۔ تاہم اگر یسوع پر ایمان لانے کے باوجود بھی گناہ آپ کے دل میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی راست بازی کو مکمل طور پر نہیں جانتے ہیں۔ خداوند جس نے سب گناہ گاروں کو اور ان کے گناہوں سے نجات دی، پیشتر سے ہی جسم میں ظاہر ہوا گناہ گاروں کو مخلصی بخشی اور تمام ایمانداروں کا نجات دہندہ بن گیا۔ کیا پھر ایک شخص جو واقعی پانی اور روح القدس کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے گناہ میں ہے؟ ایک شخص اگر وہ خدا کی راست بازی پر سچائی سے ایمان لایا ہے تو اسی لمحہ سے جب وہ یسوع پر ایمان لایا گناہ سے رہائی پا چکا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی نہ کسی طرح یسوع پر ایمان رکھتا ہے مگر خدا کی راست بازی کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس وجہ سے گناہ اس کے دل سے لپٹا ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت آپ کو اپنی خود سری کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر میں نے یسوع پر صحیح ایمان نہیں رکھا تو پھر کیسے مجھے یسوع کو صحیح طور پر جاننا اور ایمان لانا چاہیے؟ میں جان گیا ہوں کہ یسوع کی صلیب پر ایمان لانا بہت اہم ہے، مگر میں اب یہ بھی جان چکا ہوں کہ یسوع کے بپتسمہ پر ایمان لانا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب میں سمجھ چکا ہوں کہ یسوع نے ساری دنیا کے گناہوں کو بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے اوپر اٹھا لیا، اس لیے اس کی بلا واسطہ عدالت ہوئی اور وہ صلیب پر مصلوب ہوا۔ آپ کو ان سچائیوں کو سمجھنا اور ان پر ایمان لانا چاہیے۔ جو خدا کے خلاف سرکشی کو قائم رکھتے ہیں وہ خدا سے اس مطابق بدلہ پائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ متی کی انجیل 7:22 آیت بیان کرتی ہے، اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ جب خداوند پھر آئے گا تو جو خداوند کی راست بازی پر ایمان نہ لائے ہوں گے اور ظاہری طور پر یسوع پر ایمان لانے کا بہانہ کرتے ہیں،
جبکہ گناہ کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تو خدا کے نزدیک ایسوں کی عدالت یقینی ہوگی۔ وہ خداوند سے کہیں گے، کیا میں نے تجھ پر صحیح ایمان نہیں رکھا؟ کیا میں نے تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا؟ غیر زبانیں نہ بولیں اور غیر زبانیں نہ بولیں؟ کیا میں نے خداوند تیری خدمت نہیں کی؟ تاہم خداوند ان سے کہے گا، میرے پاس سے چلے جاؤ، تم نے بے فائدہ میری پرستش کی۔ یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، جبکہ تم ایمان نہیں لائے کہ میں نے تمہارے سب گناہوں کو بپتسمہ اور صلیبی موت کے وسیلہ سے مٹا دیا؟ اے جھوٹے، تو جلتی ہوئی آگ کی ابدی جھیل میں جھونکا جائے گا۔ تیرا گناہ یہ ہے کہ تو ایک جھوٹا نبی ہے، اور تو بتیروں کے لیے دوزخ میں جانے کا سبب ہے۔ جو اس کی راست بازی پر یقین نہیں رکھتے اور اپنی سرکشی کو ترک نہیں کرتے، خداوند کے خوف کا قہر کا سامنا کریں گے۔ اس طرح کے ایمان کی سب سے بڑی مثال یہودیوں کی ہے کہ وہ ابھی تک خدا کے سامنے سرکش ہیں۔ آج تک بھی وہ یسوع مسیح کے وسیلے خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں لائے۔ یہاں تک کہ بہت سے پروٹیسٹنٹ کے درمیان بہت سے سرکش مسیح ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے روزانہ کے گناہ محض گناہوں کی معافی کی دعاؤں پڑھنے کے ذریعے معاف ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو خدا کی راست بازی پر بے یقینی اور اس کے غضب کو نظر انداز کرنے کے لیے اپنی سرکشی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا جب کبھی وہ اپنی خطاؤں کے لیے توبہ کریں اور روزانہ اپنی معافی کے لیے دعا کریں تو کیا یسوع ان کو معاف کرتا ہے؟ وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو پرانے عہد نامہ کا آخری سردار کاہن اور تمام انسانیت کا نمائندہ تھا، جس نے 2000 سال پہلے یسوع کو بپتسمہ دیا اور اس نے صلیب پر اپنا خون بہایا، اسی طرح اس نے خدا کی راست بازی کو پورا کیا اور انسان کے سب گناہوں کو ایک ہی بار میں مٹا ڈالا۔ یسوع نے کہا، ہمارے گناہ اٹھا لیے گئے تھے۔ یسوع نے سب انسانوں کے تمام گناہوں کا بوجھ دریا یردن پر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ پانے کے ذریعے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اس نے ایمانداروں کو بھی ابدی طور پر گناہوں سے بچا لیا۔ گلگتہ کی پہاڑی کے اوپر اپنا خون بہانے اور سب گناہوں کے وسیلہ سے بلا واسطہ عدالت سہنے سے اس نے ایمانداروں کو ابدی طور پر گناہوں سے چھٹکارا دیا۔ لیکن تمام گناہ گار مسیحی ابھی تک سرکش ہیں اور خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ان کے دل صلیبی خون کے ذریعے پہلے ہی صاف کیے جا چکے ہیں تو پھر کیوں وہ مرنے کے دن تک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پکارتے ہیں؟ وہ خود سری کر رہے ہیں۔ یسوع کا صلیبی خون اہمیت رکھتا ہے، لیکن یسوع کا بپتسمہ بھی جو اس نے یوحنا سے لیا بہت اہم ہے، جس پر لوگوں کو ایک ہی بار گناہوں کی معافی اور خدا کی راست بازی کو پانے کے لیے ایمان لانا چاہیے۔ ہر کوئی سرکش ہے، لیکن خدا کے نزدیک آپ کو اس کی راستہ بازی رد کرنے کی سرکشی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں انہیں خدا کی فرما بردار بننا اور اس کے کلام پر ایمان لانا چاہیے۔ میں بھی خدا کے سامنے ایک بہت بڑا سرکش شخص تھا، لیکن میں نے خدا کے ساتھ اپنی سرکشی کو ترک کیا اور اس کے فضل کے باعث راست باز ٹھہرا۔ سچی توبہ ایک شخص کی سرکشی کو ترک کر دیتی ہے اور عقل سے خدا کی راستہ بازی کو قبول کرنے سے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے۔ معافی پانے کے بعد ہمیں اپنے غلط رستوں کو ترک کر دینا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور خدا کے نزدیک روحانی طور پر بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مخلص ایک نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کی زندگی میں حقیقی توبہ ہے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ابھی تک خدا کی راستہ بازی سے ناواقف ہیں، وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو اپنے سرکش رستوں کو ترک کرنا ہے اور توبہ اور گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر ایمان لانا چاہیے۔ اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 19 آیت۔ یسوع نے ہمیں ایک ہی بار ہمیں گناہوں کی معافی اپنی راست بازی کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا۔ ہمیں خدا کی آواز کو پہچاننا اور اس کے کلام کو سننا تاکہ ہم کامل طور پر راست باز لوگ ٹھہر سکیں، اور اس سچائی پر ایمان لانا چاہیے کہ ہم نے یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی موت کے وسیلے اور کفارہ کے ذریعے ایک ہی بار
اپنے سب گناہوں سے مخلصی حاصل کی۔ جب ایک شخص خدا کی راست بازی پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے سب گناہوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے اور روح القدس انعام کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ یسوع کے تمام رسول اور شاگردوں نے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھا اور ایک ہی بار گناہوں سے مخلصی پائی۔ آپ کو بھی اس سچائی کے سامنے سرکش نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تک آپ سرکش بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ مسیحی طور پر روحانی ختنہ کو نہیں سمجھتے تو آپ کو اس کے متعلق سیکھنا چاہیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ آپ کو سرکشی میں نہ رہنے دے گا۔ آپ کو توبہ کرنی اور ایمان لانا چاہیے۔ لوگ اس روحانی ختنہ کی سچائی کو جانے بغیر ہی اس سچائی کو رد کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ کیسے ایک شخص راست باز ٹھہر سکتا ہے جبکہ وہ ہر روز گناہ کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا صرف ایمانداروں کو یسوع کی راست بازی میں بلاتا ہے، اگرچہ وہ گناہ آلودہ ہی ہوں۔ یہی پاکیزگی کی تعلیم ہے۔ آپ کو اس لیے راست باز نہیں کہا گیا کیونکہ آپ کے دل میں واقعی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تاہم آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ بہت غلط تعلیم ہے۔ بائبل مقدس میں خدا نے فرمایا کہ روحانی ختنہ کی خوشخبری کے وسیلے جو ہمیں گناہوں سے معافی دیتی ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا۔ اب تم پاک ہو کیونکہ میں نے تمہارے سب گناہ اپنے اوپر لاد لیے۔ آپ راست باز ہیں۔ کیا آپ میری راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر آپ روحانی ختنہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، پھر آپ میرے لوگوں میں سے ایک ہیں اور تم پاک ہو۔ خدا اپنی مکمل رہائی کے متعلق بات کرتا ہے، لیکن نام نہاد مسیح ان سب کا جو روحانی ختنہ پر ایمان رکھتے اور نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیح ہیں کا مذاق اڑاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص جب کہ وہ مسلسل گناہ کرتا ہے کیسے راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ آپ ایک شخص کو صرف پاکیزگی کی تعلیم کے ذریعے سے ہی بے گناہ پکار سکتے ہیں۔ کیسے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ ایک شخص واقعی بغیر گناہ کے ہے؟ ایک شخص ہر روز گناہ کو روک نہیں سکتا۔ وہ اس طرح طنز کرتے ہیں اور خود سر بنتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن خدا ان کو اپنی زندگی عنایت کرے گا جو اچھائی میں ثابت قدم ہے۔ وہ جو اچھائی کے کاموں میں صبر اور تحمل کے ذریعے وقار، عزت اور لازوالیت کی متلاشی ہیں، خدا کے فرزند بن جائیں گے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ جو کہ خدا کا فرزند بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یسوع ان کو اپنی زندگی سے ہمکنار کرتا ہے۔ جو پاک ہوں اور بے مثال زندگی ہمیشہ کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ اے خداوند، میں واقعی روحانی ختنہ کے وسیلے گناہوں کی معافی حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ضمیر کی شرمندگی کے بغیر زندہ رہ سکوں۔ میں تیرا فرزند بننا چاہتا ہوں۔ میں تیری راست بازی پر ایمان لا کر تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پاک ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ مہربانی سے مجھے میرے سب گناہوں سے بچا لے۔ وہ جو خدا کی راست باز نجات کی تلاش کرتے اور اپنے تمام تر گناہوں سے معافی کی خواہش رکھتے ہیں، خدا ان کی تمام خواہشوں کو سنتا اور ان کے تمام گناہوں کو خدا کی راست بازی کی خوشخبری دینے کے وسیلے سے معاف کرتا ہے۔ وہ جو ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا ان کو ابدی زندگی دیتا ہے۔ روحانی ختنہ کیا ہے؟ اس کا مطلب گناہوں کی معافی یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے پوری ہوئی۔ برہ کا خون بلا واسطہ عدالت اور یسوع کا یوحنا سے بپتسمے کا مطلب ہے کہ اس جہان کے گناہ یسوع پر رکھے گئے تھے۔ حتیٰ کہ آج کی مسیحیت پرانے عہد نامہ کو نظر انداز نہیں کر سکتی کیونکہ پھر یہ نئے عہد نامہ پر یقین نہیں رکھ سکتی۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روحانی ختنہ اور برہ کا خون فسح کی مذہبی رسومات سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 6 آیت یہ یسوع کے متعلق کہتی ہے، یہی ہے وہ جو پانی اور روح کے وسیلہ سے آیا۔ یسوع صرف پانی کے وسیلہ سے یا صرف خون کے ذریعے نہیں بلکہ دونوں کے وسیلے آیا۔ آپ کو اپنے تمام گناہوں سے رہائی پانے کے لیے روحانی ختنہ جو اپنے اندر
پانی اور خون اور روح کے الفاظ رکھتا ہے، پر یقین رکھنا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 12 باب پڑھتے ہی میرے ذہن میں روحانی ختنہ کے متعلق چند سوال پیدا ہوئے۔ خروج 12 باب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بڑی توجہ سے مکمل باب کو دیکھا اور جو حوالہ جات بائبل میں اس سے تعلق رکھتے تھے بار بار دیکھے، اور میں نے جانا کہ اسرائیلی فسح کی دعوت میں شامل ہونے کے قابل تھے کیونکہ انہوں نے ختنہ کروایا تھا۔ نئے عہد نامہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع نے محض صلیب پر خون نہ بہایا بلکہ اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور پھر خون بہایا۔ خدا نے اسرائیلیوں کو شرعی عید فسح کے لیے 2 مذہبی فریضے بتائے۔ پہلا ختنہ کرانا اور پھر فسح کے برہ کے گوشت کھانا۔ یہی پرانے عہد نامہ کا روحانی ختنہ تھا۔ نئے عہد نامہ میں یہ کہا گیا کہ ہمارا گناہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے وسیلے یسوع پر لاد دیے گئے اور اس نے صلیب پر خون بہایا۔ میں نے دریافت کیا کہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے نتیجہ میں ہم روحانی ختنہ واقع میں حاصل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یوحنا سے یردن کے کنارے بپتسمہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے دنیا کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا، اور کیوں اس کی عدالت ہوئی، اور اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی۔ آپ اپنے تمام گناہوں سے اور بدکاریوں سے نجات کا تجربہ اس سچائی کو جو آپ کے دل میں ہے کو قبول کرنے کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کو تمام گناہوں سے نجات پانے کے لیے ضرور ہے کہ خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھے جو ہمیں روحانی ختنہ مہیا کر سکتی ہے۔ لوگوں کو اس سچائی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھنے والوں کو سمجھ لینا کہ پرانے عہد نامہ میں روحانی ختنہ نئے عہد نامہ میں یسوع کا بپتسمہ یکساں ہے۔ جب ہم گناہوں کی معافی کو دیکھتے ہیں، یسوع کی عدالت میں اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے گناہ کیا، بلکہ اس نے تمام بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر جان دی۔ اس نے بپتسمہ لیا اور اپنے جسم پر دنیا کے گناہوں کو برداشت کیا۔ یہ ہے ان کا ایمان جو روحانی ختنہ حاصل کر چکے ہیں۔ جنہوں نے خدا کی راست بازی کے وسیلے روحانی ختنہ پایا، ان میں گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ حقیقی طور پر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے ان پر ترس آتا ہے جو کسی نہ کسی طرح یسوع پر دکھاوے کا ایمان تو رکھتے ہیں مگر ابھی تک خدا سے روحانی ختنہ نہیں پایا ہے۔ انہیں اس حقیقت پر ایمان لانا ہے کہ جب یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو اس نے اس دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ بدقسمتی سے اکثر مسیحی صرف یسوع کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں مگر بپتسمے پر نہیں۔ اس طرح وہ خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کا یقین نہیں کرتے۔ ہمیں جاننا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں جو ہمیں کتاب مقدس میں بتایا گیا ہے۔ قطع نظر کے مذہبی تعلیمات اور علم الہیات کے ماہرین کیا کہتے ہیں، ہمیں محض خدا کے کلام پر ایمان یقین رکھنا ہے جو ہمیں اس کی راست بازی کی طرف لے جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی راست بازی سے خالی کلام حقیقی طور پر اس کا کلام نہیں ہے۔ روحانی ختنہ کے بغیر جو خوشخبری مکمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں خدا نے پرانے عہد نامہ میں ختنہ کے متعلق بڑی کثرت سے بتایا اور نئے عہد نامہ میں بپتسمہ کے متعلق دوسرے لفظوں میں پرانے عہد نامہ میں یہ ختنہ اور فسح کے برہ کے خون کے متعلق بتایا جو نئے عہد نامہ میں یسوع کے بپتسمہ اور خون کا مشابہ ہے۔ روحانی ختنہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس سچائی پر ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ تاہم اگر ہم اس سچائی پر یقین نہیں کریں تو پھر ہم خدا کی بادشاہت سے باہر ہی رہیں گے۔ کیا خدا کی راست بازی صرف اس کی صلیبی خون سے پوری ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ خدا کی راست بازی یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون دونوں کے وسیلہ سے تمام ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے اپنے دلوں کا روحانی ختنہ صرف یسوع کے صلیبی خون پر بہانے سے نہ پایا بلکہ اس کے بپتسمہ کے وسیلے بھی جو اس نے یوحنا سے لیا۔ روحانی ختنہ ہمارے لیے اس وقت ممکن ہوا جب یسوع نے بپتسمہ اور اپنی موت کے وسیلے ہمارے سب گناہوں کو صلیب پر کفارہ دے کر مٹایا۔ ختنہ کا مطلب قطع کرنا ہے۔ یسایہ نبی نے مسیحا کے متعلق پیشن گوئی کی کہ یسوع مسیح کی ہمارے گناہوں کے لیے عدالت ہوگی۔ وہ ہماری بدکاریوں کے سبب سے گھائل ہوگا اور ہماری خطاؤں کے باعث کچلا جائے گا۔
اس لیے ہمیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا اور جاننا چاہیے کیوں یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہوا۔ پرانے عہد نامہ میں گناہ گار اپنا ہاتھ قربانی کے برہ پر رکھ کر اپنے گناہ اس پر لاد دیتا اور پھر برہ کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ پھر کاہن اس کا کچھ خون انگلی پر لے کر اسے سوتنی قربانی کے مذبح کے سینگوں پر لگاتا اور اس کا باقی خون مذبح کے پائے پر انڈیل دیتا۔ 4 باب 27 سے 30 آیت۔ پرانے عہد نامہ کا گناہ گار اس طور سے اپنے گناہ مٹا سکتا تھا۔ پھر کیا یسوع جو خدا کا برہ کے طور پر آیا، یوحنا کی انجیل 1:29، ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے وہ اسی طرح جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں ہاتھ رکھنے سے برہ گناہ اٹھا لیتا تھا، کیا اسی طرح ہمارے گناہ نہیں اٹھائے گئے ہوں گے؟ پھر کب اور کیسے خداوند نے ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا؟ جب یوحنا نے یردن پر یسوع کو بپتسمہ دیا تو کیا یہ متی کے انجیل 3 باب 13 سے 17 آیت میں صاف طور پر بتایا نہیں گیا، جیسا کہ یہ پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب میں مندرجہ ذیل ہے، جہاں مسلسل طور پر گناہ گاروں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی گناہوں کو اس پر لادنے کے لیے اپنے ہاتھ چڑھواہے کے جانور کے سر پر رکھیں۔ احبار کی کتاب 1 باب 4 آیت، 3 باب 8 آیت، 4 باب 29 آیت۔ پرانے عہد نامہ کے سردار کاہن برہ کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے اور اپنے تمام اسرائیل کے گناہوں کو اس پر لاد دیتا تھا۔ احبار کی کتاب 16 باب 21 آیت۔ پھر وہ ان کے کچھ خون کو مذبح کے سینگ پر آتشی قربانی کے طور پر لگاتا اور باقی سارا خون مذبح کے پائے میں انڈیل دیتا۔ اس طرح وہ گناہ سے مخلصی پاتے۔ بالکل اس طرح سے یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لے کر اور صلیب پر خون بہا کر ہمارے گناہوں کی مخلصی کو مکمل کیا۔ یہ خدا کی راست بازی روحانی ختنہ تھا جو خدا ہمیں بائبل میں دینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم جو خدا کی راست بازی پر یقین رکھتے ہیں، گناہ یسوع مسیح کے یوحنا سے بپتسمہ لینے اور اس کے صلیبی خون کے وسیلہ سے ختم کر دیے گئے تھے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں یسوع کے بپتسمہ کو پرانے عہد نامہ کے ختنہ کے تعلق سے وابستہ کر کے سمجھ لیتے ہیں تو ہم خدا کی راست بازی پر ایمان لاتے ہیں اور واقعی اپنے دلوں میں روحانی ختنہ کو حاصل کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں حقیقی روحانی ختنہ۔ آئے ہم متی کی انجیل 3 باب 13 سے 15 آیت میں دیکھتے ہیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو یردن پر بپتسمہ دیا۔ اس نے یسوع کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے اور اسے بپتسمہ دیا۔ بپتسمہ دینے کو یونانی میں پربیٹوس کہتے ہیں، بیپٹیزو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ڈوبنا یا پانی میں گوتا لگانا۔ یسوع نے صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے جان دینے سے پہلے اس نے بپتسمہ کے وسیلے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیا۔ اسی طرح اس نے پہلے یوحنا سے بپتسمہ لیا، پھر پانی میں گوتا لیا۔ کیوں اس نے بپتسمہ لیا؟ اس لیے کیونکہ جب اس نے بپتسمہ لیا اس نے خدا کی راست بازی کو پورا کیا۔ یہی راست اور مناسب تھا کہ اس نے تمام دنیا کے گناہوں کو بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا اور ہمارے نجات دہندہ اور خدا بن گیا۔ یسوع کے لیے یہی مناسب تھا کہ ہمارے گناہوں کو بپتسمہ کے ذریعے اپنے اوپر برداشت کرے اور صلیب پر جان دے۔ پہلا کام جو یسوع نے اپنی منادی کے آغاز میں کیا یہ تھا کہ اس نے بپتسمہ لیا۔ یونانی میں بپتسمے کو بیپٹزما کہتے ہیں اور اس کے معنی کو دھونا، دفن کرنا، منتقل کرنا، لاد دینا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ اسرائیلیوں کے لیے کفارہ کا دن تھا، اور سردار کاہن ہارون چڑھوائے کے بکروں پر اپنے ہاتھ رکھتا اور ایک کو خدا کی نظر کیا جاتا اور دوسرے کو اسرائیلیوں کے لیے کفارہ کے لیے آتشی قربانی کے طور پر گزرانا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب 16 باب۔ نئے عہد نامہ میں
یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو یوحنا کے بپتسمہ کے وسیلے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ بپتسمہ پانے کے دوسرے دن یوحنا نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 29 آیت۔ آپ کو اس بات کو ماننا چاہیے کہ روحانی ختنہ صرف ان کے خون پر ایمان لانے سے ممکن نہیں ہے۔ آئیں پہلا یوحنا کا خط 5 باب 4 سے شروع کرتے ہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے آیا بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح، پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے، اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے۔ جس نے خدا کا یقین نہیں کیا، کیا اس نے اسے جھوٹا ٹھہرایا؟ کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ایمان نہیں لایا۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 4 سے 12 آیت۔ روحانی ختنہ کا ثبوت کیا ہے؟ ایمانداروں کا یہ ایمان ہے کہ وہ یسوع کے بپتسمہ اور خون دونوں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ غلبہ جس نے دنیا کو مغلوب کیا پانی اور خون ہے۔ یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ یہ گواہ جو بتاتے ہیں کہ خدا ہی ہمارے خدا اور نجات دہندہ ہے۔ یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا انسانی جسم میں زمین پر آیا، ہمارے سب گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا، اور ہماری خاطر صلیب پر خون بہانے سے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے رہائی بخشی۔ نئے عہد نامہ میں روحانی ختنہ کی خوشخبری پانی اور خون پر قائم ہے۔ نئے عہد نامہ میں پانی یسوع کا بپتسمہ جو اس نے یوحنا سے لیا، اور خون سے مراد اس کی صلیبی موت ہے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ پرانے عہد نامہ میں ختنہ کے مشابہ ہے۔ یسوع کا یوحنا سے بپتسمہ لینا اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے گناہ اس کے وسیلہ سے اس پر لاد دیے گئے۔ وہ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے، اے خدا تو میرا نجات دہندہ ہے، میں تیری راست بازی پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے میں گناہ سے آزاد ہوں، میں تیرے بے عیب فرزند ہوں اور تو میرا خدا ہے۔ کتاب مقدس میں وہ کیا بنیادیں ہیں جو آپ کو پورے یقین سے اس طور سے منادی کی طرف لے چلتی ہیں؟ یہ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر خون پر ایمان ہی ہے جو خدا کی راست بازی پر مشتمل ہے۔ خدا کی راست بازی کو اپنی راست بازی قبول کرنا صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ممکن نہیں ہوا۔ اس کا بپتسمہ اور خون دونوں ہی اسے جنم دیتے ہیں۔ آئیں اس حوالہ پر نظر دوڑائیں جو یسوع کے بپتسمہ کو ہماری نجات کے لیے ناگزیر بتاتا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت اس سچائی کا ثبوت ہے۔ اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ پطرس رسول اب ہماری نجات کے بلا شبہ ثبوت کے متعلق بات کر رہا ہے۔ یسوع کا بپتسمہ پرانے عہد نامہ کا ختنہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ پرانے عہد نامہ میں اسرائیلی ختنہ کے لیے اپنی کھلڑی کو کاٹتے تھے، نئے عہد نامہ میں یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور دنیا کے تمام گناہ اٹھا لیے اور ہمیں روحانی ختنہ حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ بپتسمہ اور صلیبی خون نے
خدا کی راستہ بازی کو تخلیق کیا۔ روحانی ختنہ اور بپتسمے کا ایک ہی مطلب ہے۔ آپ کو جاننا ہے کہ یسوع کا بپتسمہ ہم سب کے روحانی ختنہ پر دلالت کرتا ہے۔ اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ جو ہمیں بچاتا ہے۔ کیسے ہم خدا کی راستہ بازی کو حاصل کرتے؟ اس ایمان کے ذریعے کہ یسوع نے بپتسمہ لیا اور ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت میں بیان ہے، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے، کیونکہ سب انسانوں کے گناہ یسوع پر لاد دیے گئے، اس لیے گناہ گاروں کے گناہ مکمل طور پر مٹا دیے گئے ہیں۔ ہر ایک گناہ گار یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہر سکتا ہے۔ یسوع مسیح نے دنیا کے سب گناہوں کو اپنے اوپر برداشت کیا۔ صلیب پر اس کی عدالت ہونے سے اس نے خون بہایا۔ ساری انسانیت کا کفارہ اس طرح ہوا۔ ایمان رکھیں کہ یسوع نے بپتسمہ لینے سے دنیا کے سب گناہوں کو اٹھا لیا، اور یہ کہ ہماری خاطر اس کی بلا واسطہ عدالت ہوئی۔ اس لیے اس حقیقت پر ایمان رکھے جو ایمانداروں کو خدا کی راستہ بازی فراہم کرتی ہے۔ یوحنا نے 1 باب اس کی 29 آیت میں بیان کیا، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور ہمارا خالق کے طور پر اس نے ختنہ کا وعدہ کو تمام گناہ گاروں کے گناہ اٹھانے سے پورا کیا۔ یہی حقیقی ایمان ہے جو ہمارے دلوں میں روحانی ختنہ لاتا ہے، جو خدا کی راست بازی ہے۔ یسوع ہمارا حقیقی راست بازی ہے۔ یسوع ہماری حقیقی راست بازی ہے۔ ہمیں یسوع کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہم اس کے بپتسمہ اور خون کے لیے خدا کا شکر کریں، جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ روحانی ختنہ کو حاصل کریں۔ پہلا پطرس 3 باب اس کی 21 آیت اس بات کو بڑھاتی ہے، اسی سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے۔ ایک شخص محض دکھاوے کا ایمان لا کر یسوع کی حقیقی نجات کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے مراد جسم کی نجاست کا دور کرنا نہیں۔ آپ صرف اس پر ایمان لانے کے وسیلے نجات پا سکتے ہیں کہ آپ کے سب گناہ یسوع کے بپتسمہ کے وسیلے اس پر لاد دیے گئے اور اس کا خون صلیب پر بہایا گیا۔ آپ اپنے دل سے یسوع کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرنے کے ذریعے گناہوں کی معافی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ اگر آپ نجات دہندہ پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ حالانکہ ابھی تک آپ نجس ہیں اور کوئی نہ کوئی خطا آپ سے روزانہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اب آپ پر گناہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نے خدا کی راست بازی کو اس ایمان سے حاصل کیا کہ جب یسوع نے بپتسمہ لیا، سب گناہ یسوع پر لاد دیے گئے۔ اب ہمارے دل گناہ سے خالی ہیں۔ آپ سچائی کو اپنانے کے لیے ایمان لا چکے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اس کی 12 آیت میں یہ کہتی ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ کیسے ایمان کو آپ نے حاصل کیا اور قبول کیا ہے؟ آپ ان کاموں کو قبول کر چکے ہیں جو خدا کے بیٹے نے کیے تھے۔ خدا کا کام کیا تھا؟ خدا کا بیٹا زمین پر ایک گناہ آلودہ جسم کی صورت میں آیا، اور جب وہ 30 برس کا ہوا اس نے تمام انسانیت کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہمیں روحانی ختنہ دیا تاکہ ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ پھر وہ خدا کے برہ کے طور پر صلیب پر مصلوب کیا گیا اور ہمارے لیے ابدی کفارہ بنا۔ خداوند سب گناہ گاروں کے لیے گناہ کی ابدی قربانی بنا اور ہمیں ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نجات دی۔ یہی اصل ایمان ہے۔ ہم اس سچائی پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ کیا ہم صرف مسیح کے خون پر ایمان لا کر روحانی ختنہ حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یسوع کے بپتسمہ نے ہمارے گناہوں کو ہم سے جدا کر دیا۔ صلیب پر گناہ گاروں کے لیے خون بہانے سے جو اس کی عدالت ہوئی، وہ میرے اور آپ کے لیے بلا واسطہ عدالت تھی۔ ہم نجات پا چکے ہیں اور عدالت سے مستثنی ہیں، کیونکہ ہم خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہی یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون کی خوشخبری ہے۔ یسوع کو نجات دہندہ قبول کرنا ہی گناہ گاروں کے دل کے سبب سے سب گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اپنے دلوں کے روحانی ختنہ کو پائیں، پھر خدا کی راستہ بازی آپ کی ہو جائے گی۔ حقیقی روحانی ختنہ دل کا ختنہ ہونا چاہیے۔ رومیو کا خط اس کا 2 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ختنہ وہی ہے جو دل کا۔ کیسے آپ خود اپنے دل کا ختنہ کریں گے؟ یہ صرف اس ایمان سے ہی ممکن ہے کہ یسوع مسیح انسانی جسم میں زمین پر آیا، اس نے دنیا کے تمام گناہوں اٹھائے، ان کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور اپنا خون صلیب پر بہایا، اور یہ وہ ہمارا نجات دہندہ بننے کے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پالوس رسول نے فرمایا کہ ختنہ وہی ہے جو دل کا ہو، اور آپ یسوع کے بپتسمہ پر ایمان لانے سے اپنے دل کا ختنہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کے روحانی ختنہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یسوع کے بپتسمے پر ایمان رکھیں، پھر ہی آپ حقیقت میں خدا کے فرزندوں میں ایک ٹھہریں گے۔ راست باز شخص وہ ہے جو ایمان رکھتا ہے کہ یسوع کا بپتسمہ اور خون اسے اس کے سب گناہوں سے رہائی دیتا ہے۔ آمین۔ جب تک یسوع 29 برس کا تھا اس نے اپنے گھرانے کی مدد کے لیے ایک ذاتی زندگی بسر کی، لیکن جو ہی وہ 30 برس کا ہوا اس نے اپنی عوامی خدمت کی ابتدا کر دی۔ اپنی عوامی زندگی کے دوران اس نے ساری انسانیت کے گناہوں کو مٹا دیا اور تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے رہائی دی۔ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے رہائی دینے اور راستہ باز ٹھہرانے کے لیے پہلا کام جو یسوع نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے بپتسمہ لیا۔ اسی وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اسے بپتسمہ لینے آیا۔ متی کی انجیل 3 باب 13 یسوع نے بپتسمہ پانے کی کوشش کیوں کی؟ ہم جانتے ہیں کہ اس نے گناہ گاروں کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے یہ کیا۔ ہمیں اس کے بپتسمے کے اصل مطلب کو بے معنی نہیں کرنا چاہیے۔ بپتسمہ گناہوں کو منتقل کرنے سے انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع نے گناہ گاروں کے گناہ اٹھانے کے لیے یوحنا سے کہا کہ وہ اسے بپتسمہ دے۔ کون ہے یہ یوحنا جس نے یسوع کو بپتسمہ دیا؟ یوحنا سب انسانوں کا نمائندہ ہے۔ متی کی انجیل 11 باب 11 سے 14 آیت میں یہ اچھی طرح بیان ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے خدا کے عہد کا دور ختم ہوا، اس لیے وہ شخص یسوع جو اس کے وعدہ کو پورا کرنے کو تھا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ پھر وہ اشخاص کون تھے جنہوں نے پرانے عہد نامہ کے وعدوں کو پورا کیا؟ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور یسوع مسیح تھے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے گناہوں کو یسوع پر لاد دیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے پرانے عہد نامہ کا آخری نبی تھا جو نئے عہد نامہ میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ سب گناہوں کو خداوند پر منتقل کر دے۔ یوحنا نے یسوع کے سر پر شرع کے مطابق ہاتھ رکھنے سے، جو کہ قربانی کے نظام پر بنیاد رکھتا تھا، اس کام کو پورا کیا۔ جب یسوع نے بپتسمہ لیا تو دنیا کے سب گناہ ان سے منتقل ہو کر یسوع پر لاد دیے گئے تھے۔ اس طرح خدا نے سب انسانوں کے دلوں کا ختنہ، روحانی ختنہ کیا۔ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون پر اپنے کفارہ کے لیے فوراً ایمان لائیں۔ یسوع نے پیشتر سے ہی اس جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور عدالت کو بھی برداشت کیا۔ خدا کی راست بازی کی خوشخبری برحق ہے، اور یسوع نے ہمارے سب گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے بپتسمہ لیا اور اپنا خون بہا دیا تھا۔ اب ہم صرف خدا کی راست بازی کو دل سے قبول کرنے کے باعث گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی یسوع مسیح نے نسب نامہ ابن داؤد ابن ابراہیم میں شامل ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی سے خدا کی راست بازی کو جانتے، اور وہ بھی ہیں جو اسے نہیں جانتے
اور ابھی تک بھی یسوع کے خاندان سے باہر ہیں۔ سورج غروب ہونے والا ہے۔ یسوع کے بپتسمے پر ایمان لائیں اور اس کے نسب نامہ میں شامل ہو جائیں۔ بپتسمہ پر ایمان لانا اس کے تیل کی مانند ہوگا جو آپ کو شادی کی فضا میں جانے کے لیے مسا کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بھید سے آگاہ ہوں تاکہ ہم اپنے چراغ دان کے لیے تیل جمع کر کے اپنے خداوند یسوع کی آمد ثانی میں اس کا استقبال کرنے کی تیاری کر سکیں، اور اس تیل کو جمع کرنے کے لیے ہمیں یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لانا ہے۔ یسوع نے بپتسمہ لیا تاکہ وہ ہر ایک کے گناہوں کو مٹا ڈالے۔ یسوع خود خدا اور ابن خدا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے اور اپنے باپ کی مرضی سے زمین پر آیا کہ ہمیں خداوند کے فرزند ہونے کے لیے اختیار دے۔ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں کس کے متعلق بات کرتی ہیں؟ وہ پیشن گوئیاں یسوع کے متعلق ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں ہمیں اس کی آمد کے متعلق اور اس بات کے متعلق آگاہی دیتی ہیں کہ وہ کیسے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر انہیں ہم سے دور کرے گا، جیسا کہ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح یسوع تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آیا اور بپتسمہ کے وسیلے ہمارے سب گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے۔ وہ آدم اور حوا سے لے کر آخری انسان تک کے گناہوں کو مٹانے دینے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ اپنے دلوں کے روحانی ختنہ کو حاصل کریں، کیونکہ ختنہ وہی ہے جو دل کا ہے۔ رومیو کا خط 2:29 آیت۔ جب آپ یسوع کے بپتسمے پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کو خود بخود ہی دل کے ختنہ کو حاصل کر لیں گے۔ دل کے ختنہ کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کو نکال باہر کرنا ہے۔ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ یسوع کے بپتسمہ کے وسیلے اس پر لاد دیے گئے تھے۔ کیا آپ نے اپنے دل کے ختنہ کو پا لیا؟ ایمان کے وسیلے ہی دل کا ختنہ ہے، اور سب گناہ بھی ایمان کے وسیلے ہی دھل جائیں گے۔ کیا واقعی روحانی ختنہ کی حقیقت کو دل سے قبول کرتے ہیں؟ یسوع کو زمین پر آئے، بپتسمہ لیے، ہماری خاطر صلیب پر جان دیے ہوئے تقریباً 2000 سال گزر چکے ہیں۔ ہمیں صرف اس حقیقت کو قبول کرنا اور آج ہی اسے اپنے دلوں میں رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ختنہ وہی ہے جو دل کا۔ ہم سچائی پر ایمان لانے سے اپنے دل اور عقل کا ختنہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب خدا کی راست بازی پر ایمان لانے کے ذریعے رہائی پا چکے ہیں۔ اگر خدا کی عدالت زمین پر قائم ہو جائے تو بھی ہمیں کچھ خوف نہیں۔ جو خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ان کی ہرگز عدالت نہ کرے گا۔ خدا کی عدالت ان پر آئے گی جو اپنے دل سے خدا کی راست بازی کو قبول نہیں کرتے۔ آج مسیحی لوگ کیوں یسوع پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ ابھی گمراہ ہیں؟ کیوں وہ ہمیشہ تنگی میں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نجات کے لیے صرف یسوع کے خون پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنی خود سری سے خدا کو گھائل کیا ہے، اور اسی سچائی کی طرف پھر آئیں کہ یسوع نے ہمارے سب گناہوں کو دریا یردن پر بپتسمہ کے وسیلے اپنے اوپر اٹھا کر ہم سے دور کر دیا ہے۔ اگر آپ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون دونوں پر ایمان رکھتے ہیں تو روحانی ختنہ آپ کے دل میں جگہ پائے گا اور آپ خدا کی عدالت سے بچ جائیں گے۔ آپ کا شمار ان کے بیٹوں میں ہو جائے گا۔ اگر آپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو یسوع پر ایمان رکھتے لیکن صرف یسوع کے خون پر ہی انحصار کرتے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمارا روحانی ختنہ اور خدا کی راست بازی صرف صلیبی خون کے وسیلہ سے ہے؟ ہماری نجات صرف خون سے پوری نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون اور روح پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ خدا کی راست بازی مسیح میں شامل ہونے کے وسیلے حاصل ہوئی ہے۔ آئے رومیو کا خط اس کا 6 باب اس کی 3 سے 8 آیت کا مطالعہ کریں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔
کیونکہ جب ہم اس کی موت کے مشابت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اسی کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ آیت نمبر 5 بیان کرتی ہے، کیونکہ جب ہم اس کی موت کے مشابت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے۔ بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی اور جہنم میں جائے گی۔ کیا یسوع مسیح کی سچائی پر مکمل طور پر ایمان لانے سے پہلے آپ میں گناہ موجود نہ تھا؟ ہاں، یہاں تک کہ اگر آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی گناہ موجود ہے تو خدا آپ کو عدالت میں لائے گا اور آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی آیت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اپنے گناہ کی مزدوری کے طور پر دے دیں جو کہ موت ہے، تو بھی ہم اپنے گناہوں سے نجات پانے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا نے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا اور سب گناہ اس پر رکھ دیے اور ہمارے گناہوں کی خاطر اس کی عدالت ہوئی۔ خدا نے ہم سب کو نجات دی کیونکہ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور اس دنیا کے سب گناہ بپتسمہ کے وسیلے اس نے اپنے بیٹے پر لاد دیے اور اسے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا تاکہ وہ ہمارے سب گناہوں کے کفارہ کے لیے خون بہائے۔ اس بات پر ایمان لانا ہمیں اس کے ساتھ پیوستہ کر دیتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ہمارا مقدر تھا، لیکن ہماری بجائے جو جہنم میں جانے کا مقدر رکھتے تھے، یسوع نے ہمارے گناہوں کو یردن پر بپتسمہ کے وسیلے اٹھا لیا اور صلیب پر بلا واسطہ سزا پائی۔ اس طرح اس کی موت ہماری موت ٹھہرائی کیونکہ اس کا بپتسمہ ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لے گیا۔ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں مسیح میں شامل کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ یسوع پر مذہبی طور سے ایمان رکھتے ہیں۔ وہ گرجا گھر میں جاتے اور آنسو بہا بہا کر اپنے گناہوں کا اقرار ہر روز کرتے اور گناہوں کی معافی کے لیے زور زور سے پکارتے، اور یہ سب کرنا بند کریں اور خدا کی راستہ بازی پر توکل کریں، تو آپ اس کا بدلہ خداوند کے اطمینان کو اپنے دل میں پائیں گے۔ یسوع نے ہمیں بچانے کے لیے بپتسمہ لیا اور صلیب پر جان دی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا نے ہمیں گناہوں کی معافی کے متعلق موسیٰ کی معرفت تعلیم دی۔ موسیٰ نے خدا کے اس حکم کو مانا تو اس کے لوگوں نے یعنی اسرائیلیوں کو رہائی دینے کے لیے مصر کو جانا۔ اس لیے وہ اپنی بیوی اور اپنے بچہ کو لے کر ایک گدھے میں مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اس رات خدا کا فرشتہ اسے ملا اور چاہا کہ موسیٰ کو مار ڈالے۔ تب اس کی بیوی صفورہ نے جلدی سے ایک تیز پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دھولا ٹھہرا۔ خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 25 آیت۔ اس عبارت کی سچائی بالکل اسی طرح سے، حتیٰ کہ جب تک موسیٰ کے بیٹے کا ختنہ نہ ہوا وہ خدا کے لوگوں میں نہ گنا گیا، اس لیے خداوند اسے مارنے کے لیے گیا۔ خدا نے اسرائیلیوں سے کہا اگر ان کا ختنہ نہ کیا جائے تو وہ ان کے لوگ نہ ٹھہریں گے۔ پرانے عہد نامے میں ختنہ خدا کے لوگوں میں شامل ہونے کا نشان تھا۔ خدا نے موسیٰ کو اس کی پہچان کرائی، اس لیے موسیٰ کی بیوی نے جلدی سے اپنے بیٹے کی کھلڑی کو کاٹا اور یہ کہتے ہوئے موسیٰ کے پاؤں میں پھینکا، تو بے شک میرے لیے خونی دھولا ٹھہرا۔ خدا نے اس کے بیٹے کی نامختونی کی وجہ سے چاہا کہ موسیٰ کو مار ڈالے، یہاں تک کہ اگر ایک شخص کو گو ابراہیم کی نسل سے ہوتا ہے تو بھی اگر اس کا ختنہ نہ کیا گیا ہوتا تو وہ اسرائیل میں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ صرف مختونی ہی فسح کے برہ کو کھا سکتے تھے۔ زوفا کا برہ کو خون میں ڈبو کر دروازہ کے دونوں طرف لگا سکتے تھے۔ اس طرح صرف مختون ہی روحانی ختنہ میں شامل
ہو سکتے تھے جو یہ ایمان نہیں لاتے وہ خدا کی راستہ بازی میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اس لیے وہ خدا کے جلال میں شامل ہونے کے لائق نہ ہوں گے۔ پولس رسول ایک یہودی تھا۔ جب وہ 8 دن کا ہوا تو اس کا ختنہ ہوا اور اس نے گمالئیل سے تعلیم پائی۔ وہ پرانے عہد نامہ کا بڑا ماہر تھا۔ اس طرح پولس رسول اچھی طرح اس بات کو جانتا تھا کہ کیوں یسوع نے دریا یردن میں بپتسمہ لیا اور کیوں اس نے صلیب پر جان دی۔ اس لیے وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو پورے یقین کے ساتھ بیان کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے۔ رومیو کا خط 2 باب اس کی 29 آیت۔ بے شک پولس رسول اکثر اور بیشتر یسوع کی صلیبی خون کا ذکر کیا کرتا تھا۔ کیونکہ اگر یسوع نے ہمارے گناہوں کو اٹھا کر روحانی ختنہ پیش نہ کیا ہوتا، دوسرے لفظوں میں اگر وہ صلیب پر قربان نہ ہو چکا ہوتا یا اس پر سیاست نہ ہوتی تو ہم نجات حاصل نہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے اکثر صلیب کے متعلق بات کی ہے۔ آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ صلیب ہمارے روحانی ختنہ کا نتیجہ اور کاملیت ہے۔ مگر کیوں اکثر مسیحیوں کو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے تعلق کے بارے میں ذرا سا اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ جہنم کی سزا کے حقدار بھی ٹھہرتے ہیں۔ اگر روحانی ختنہ میں پائی جانے والی ایمان کی قوت نسل در نسل اچھی طرح منتقل ہو گئی ہوتی تو آج کی مسیحیت اس رستے پر گامزن نہ ہوتی۔ بعض لوگ پہلے پہل جب یسوع سے ملاقات کرتے ہیں تو بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ناقابل تہذیب کمزوریوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر گناہ گار بن جاتے ہیں۔ شاید پہلی بار یسوع پر ایمان لانے کے بعد 10 سال کا عرصہ گزر جائے، لیکن ان کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے لوگ یسوع پر ایمان لانے کے بعد بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں؟ وہ ان الفاظوں میں گیت گاتے ہیں: میرا رونا مجھے نہ بچائے گا، اگرچہ میرا چہرہ آنسوؤں سے شرابور تھا، یہ میرے خوف کو نہ گھٹا سکا، برسوں کے گناہوں کو دھو نہ سکا، رونا مجھے بچا نہ سکا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہی مجھے بچائے گا۔ اے میرے روتے ہوئے بیٹے، جو کچھ اس نے کیا اس پر توکل کر اور اس کے بازوؤں پر خداوند جلدی میری مدد کر۔ مسیح پر ایمان ہی مجھے نجات دے گا۔ وہ گاتے ہیں: رونا مجھے نہ بچائے گا، مسیح پر ایمان لانا مجھے بچائے گا۔ لیکن وہ صرف لفظی طور پر ایسا کہتے ہیں۔ جب بھی وہ گناہ کرتے ہیں تو وہ آنسو بہا بہا کر اس طرح دعا کرتے ہیں: اے خدا، مہربانی سے مجھے بخش دے۔ اگر تو مجھے اس وقت بخش دے تو اب سے پھر کبھی گناہ نہ کروں گا اور نیکی کے راستہ پر چلوں گا۔ جب ایک مسیحی گناہ کرتا ہے وہ چلا چلا کر اس کا اقرار کرتا اور گناہوں کی معافی کے لیے پکارتا اور پھر کچھ بہتر محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص جو کئی سالوں سے مسلسل توبہ کی دعاؤں کو بار بار کر رہا ہے تو وہ پہلے ہی سے بھی زیادہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ جب وہ 10 سال پہلے یسوع پر ایمان لایا تھا، ایسا شخص بڑے مایوس کن انداز کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہے: کیوں میں اتنی جلدی یسوع پر ایمان لے آیا؟ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس وقت ایمان لاتا جب میں 80 برس کا ہو چکا ہوتا، یا پھر جب میری صرف چند ہی سانسیں باقی ہوتی۔ میں بہت جلد ایمان لے آیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کے خیال یہ تھا کہ وہ اپنے کاموں سے خدا کی مرضی کو پورا کرے گا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے ضرور ہے کہ اس کی عدالت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ یسوع نے بپتسمہ لیا اور صلیب پر اپنا قیمتی خون بہایا تاکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے اور عدالت سے بچا سکے۔ وہ تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھا۔ خدا باپ نے یسوع کو روح القدس کی قدرت سے زندہ کیا۔ ایک شخص جو روحانی ختنہ پر ایمان رکھتا اور خوشخبری کی منادی کرتا ہے وہی اس زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ روحانی ختنہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم فرزند خدا ہیں
اور یہی خدا کی راست بازی ہے۔ یسوع کا بپتسمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھا لیے تھے، اور اس کا بیش قیمت صلیبی خون اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بلا واسطہ عدالت کے ذریعے ہمارے گناہوں کی اجرت ادا کر چکا ہے۔ کیا گناہ ابھی تک آپ کے دل میں جگہ رکھتا ہے جبکہ آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایسا ایمان ایک بدعتی ایمان ہے۔ تیتس کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 آیت بیان کرتی ہے، 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ ایسا شخص برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے۔ جو بدعتی ایمان رکھتا ہے وہ ایسا گناہ گار ہے جو اپنے آپ کو خود بخود ملعون ٹھہرا رہا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں موت سے دھمکایا بھی گیا تو بھی وہ بدعتی رہنے پر ہی انحصار کرتی ہیں۔ وہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ سرکش ہیں۔ خدا ایسے خطا کاروں کو بتاتا ہے کہ تم ایک بدعتی ہو، تم ایک خطا کار ہو، تم میرے فرزند نہیں ہو، تم جہنم کی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ جو یسوع پر ایمان تو رکھتے ہیں پھر ابھی تک خدا کی راست بازی اور یسوع کے بپتسمہ اور خون کے وسیلے روحانی ختنہ کو قبول نہیں کرتے، وہ ایسے بدعتی مسیحی اور عظیم خطا کار ہیں جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ان کو ترک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایسے گناہ گار جو یسوع کی راست بازی پر یقین نہیں کرتے، وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ جو یسوع پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرائے گئے وہی اپنے دلوں میں روحانی ختنہ کا ثبوت رکھتے ہیں۔ نیچے ثبوت پیش کیے گئے ہیں۔ یسوع خدا ہے جو مجسم ہو کر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر خون بہایا۔ یسوع زمین پر آیا اور دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا، اور اس نے صلیب پر ان سب کے لیے جو روحانی ختنہ پر یقین رکھتے ہیں عدالت برداشت کی، تاکہ ان سب کے ایمان کو کامل کر دے۔ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور ہمارا کامل نجات دہندہ بن گیا۔ یہ خدا کی راست بازی کی مناسب اور ٹھیک نجات ہے، جو صرف خون سے نہیں بلکہ پانی اور خون اور روح القدس کے وسیلے سے ملتی ہے۔ یہ روحانی ختنہ کی حتمی اسباب ہے جو ہمیں ان کی کامل نجات کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے پیارے مسیحوں، اپنے دلوں میں اس نجات کو قبول کریں کہ ہماری نجات صرف یسوع کے خون کے ذریعے ہی ممکن نہیں ہوئی بلکہ پانی اور خون اور روح القدس کے ذریعے ممکن ہوئی تھی۔ خدا نے دنیا کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے، غضب دائمی سے مکمل طور پر ہمیں نکال بار کیا ہے۔ اس نے صرف ہمارے گناہوں کو ہی قطع نہیں کیا بلکہ دنیا کے گناہوں کو جو آدم سے لے کر زمین پر آخری شخص تک کے گناہ تھے کو قطع کیا ہے۔ اس نے اپنے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے ان کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ جو کوئی بھی خدا کی راست بازی کی خوشخبری پر ایمان لائے گا روحانی ختنہ سے اس کی تازگی عطا کرے گا، جس کو یسوع نے پورا کیا جو پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلے آیا تھا۔ دنیا کے تمام گناہ یسوع کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ختم کر دیے گئے۔ اب جو روحانی ختنہ پر یقین رکھتے ہیں گناہ ان کے دلوں میں نہیں رہ سکتا ہے۔ یسوع نے مردوں میں سے جی اٹھ کر ہماری کھوئی ہوئی روحوں کو اپنی راست بازی کے ذریعے زندہ کر دیا تھا۔ خدا ہماری طرف یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون اور روح کی خوشخبری کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روحانی ختنہ کے ذریعے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ بنائے عالم کے خالق ہونے سے پیشتر ہی ایمان لانے والوں کے لیے خدا کا روحانی ختنہ کا منصوبہ موجود تھا۔ اب آپ بھی خدا کی راست بازی پر ایمان لا کر روحانی ختنہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔